बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं जवानी में ही बेवा हो गई थी और ये दुख मेरे लिए बहुत बड़ा था। ऐसे कहूँ कि इस दुख ने मेरी कमर तोड़ कर रखती थी तो भी गलत नहीं होगा। शादी के 7 साल बाद शौहर हार्ट अटैक से इंतकाल कर गया तो ससुराल वालों ने उसे मेरी नहूसत जाना और ये कहकर घर से निकाल दिया कि मनहूस औरत की हमारे घर में कोई जगह नहीं है। मैं रोती तड़पती रही और फिर मैं बोली कि अगर मुझे कबूल नहीं कर सकते तो मेरी बेटी को ही कबूल कर ले। आपको तो पता है कि हमीद की जान थी अरीबा में, मगर मेरे ससुराल वाले तो शायद ये भूल ही गए थे कि उन्होंने भी मरना है और जो कुछ वो मेरे साथ कर रहे हैं उसके बारे में अल्लाह उनसे ज़रूर सवाल करेगा। तो फिर वो क्या जवाब देंगे? मैंने हज़ारों मिन्नतें की, लाख रोने डाले, मगर उन्होंने मेरी बात नहीं मानी और अरीबा का हाथ मेरे हाथ में पकड़ाकर मुझे धक्के मार कर घर से निकाल दिया। मेरे पास और कोई चारा नहीं था, इसलिए मैं अपने वालिदैन के घर वापस आ गई। मेरे 3 भाई थे और 3 भाभियां भी। फिर आगे उनकी आल औलाद। अबू अब बहुत ज़ईफ हो चुके थे। अम्मी का तो बरसों पहले इंतकाल हो गया। अबू ने मुझे घर में कबूल किया, जबकि मेरे भाइयों की तो सांस रुक गई थी कि बहन घर पर आ गई है तो उसका खर्चा भी उठाना पड़ेगा। उनका रवैया मेरे साथ खराब था। भाभियों ने तो मुझे इंसान समझना भी छोड़ दिया। तब अबू कहने लगे कि मेरी बेटी की कफालत की जिम्मेदारी मेरे सर पर है। शुक्र खुदा का कि मुझे हर महीने पेंशन के पैसे मिल जाते हैं, इसलिए तुम लोगों को फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपनी बेटी और अपनी नवासी का ख्याल रख सकता हूँ। ये बातें सुनकर मेरे भाई जरा से नरम पड़ गए, मगर भाभियों के तेवर अभी भी खराब थे। वो कहने लगी अरीबा और तसन्नुम आ गई हैं तो एक कमरा उन्होंने बुक कर लिया। हमारे घर में तो पहले ही रहने की कोई जगह नहीं है। इस चीज़ के जवाब में भी अब्बू ही बोले थे। वो कहने लगे कि मेरी बेटी मेरे कमरे में रह सकती है। अब मैं, अब्बू और अरीबा एक ही कमरे में रहने लगे। मैं देखती थी कि अब्बू सारा सारा दिन खांसते रहते। उनकी तबीयत बहुत खराब रहती थी, वो बहुत ज़ईफ हो चुके थे। एक दिन मुझे कहने लगे मेरी बात सुनो। मैं उनके पास जाकर बैठ के तो बोले मेरे माथे पर झुर्रियाँ नजर आ रही है ना? उन्होंने ये बात इस लहजे में कही थी कि मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। वो कहने लगे रोना नहीं, हिम्मत करो, मेरी बेटी तो बहुत बहादुर है। अब मेरी बात तुमने बड़े गौर से सुननी है। तुम तो जानती हो कि मौत का वक्त कभी भी आ सकता है। कोई जवानी में चला जाता है तो कोई बुढ़ापे में, मगर अब मुझे अपनी मौत साफ नजर आ रही है। मुझे पता है कि मैं ज़्यादा देर तक जिंदा नहीं रहूंगा, इसलिए मेरी ख्वाहिश है कि मैं तुम्हारी शादी करके तुम्हें अगले के रुखसत कर दूं। अब्बू की ये बात सुनकर मैं तो घबरा ही गई थी। मैं बोली ये नामुमकिन है, मैं दूसरी शादी नहीं कर सकती। अब्बू कहने लगे ठीक है, ना करो, अपनी बेटी को ऐसे ही जलीलो ख्वार होता रहने दो। क्या मैं नहीं देखता कि तुम्हारे भाई और भाभियाँ तुम्हारी नन्ही सी बेटी के साथ क्या सलूक करती हैं? अगर वैसे ही माहौल में रही तो उसकी इज्जत नफ्स मजरू हो जाएगी। वो कभी भी सर उठाकर जी नहीं पाएगी, हमेशा लोगों के जूते की देखभाल करती रहेगी। क्या तुम्हें ये कबूल है? मैं अब्बू की बात सुनकर ज़ारो कतार रोने लगी थी। मैं बोली अब्बू, अगर मैं दूसरी शादी करती हूँ तो क्या मेरा शोहर मेरी बच्ची को तस्लीम करेगा? वो भी तो सारी जिंदगी मेरी बच्ची पर जुल्म ही ढाएगा ना। अब्बू बोले नहीं बेटा, मैं सोच समझ के फैसला करूंगा। मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी बेटी की खातिर शादी कर लो। मैं अब्बू की बातें सुनकर चुप हो गई थी, जबकि सच कहूँ तो मैं अपनी बेटी की ही वजह से शादी नहीं करना चाहती। मुझे नहीं पता था कि सुतेला बाप मेरी बेटी के साथ क्या सलूक करने वाला था। वो एक नवाले के बदले उसे कितने ताने देने वाला था। ये सब बातें सोच सोच कर मेरा दिल घबराता रहता था, मगर जब अपने भाइयों और भाभियों के माथों पर सिलवटें देखती तो भी मेरा दिल बैठने लगता था। मैंने अब्बू से कई दफ़ा कहा कि मैं ये शादी नहीं करना चाहती, मगर अब्बू ने मुझे वास्ते कस्में देकर मना ही लिया था। और ऐसे अब्बू के इंतकाल से सिर्फ 3 महीने पहले ही मैं जमील की बीवी बनकर उसके घर आ गई थी। उसने मुझसे वादा किया था कि वो मेरी अरीबा को हमेशा हर चीज़ में पहले रखेगा, उसका ख्याल करेगा, उसे बेटियों जैसा मान देगा। मुझे उसकी बातों पर यकीन नहीं आया। मुझे पता है कि लोग शुरू शुरू में कस्में वादे ही करते हैं, मगर बाद में वो ये बातें भूल जाते हैं। मैं अपनी बेटी के लिए बहुत परेशान रहती थी। मुझे ये भी समझ नहीं आती थी कि क्या मेरी बेटी एक अनजान शख्स को अपने बाप की तरह तस्लीम करेगी भी या नहीं। मैं यही बातें सोच सोच कर अफसुर्दा होती रहती थी। जमील ने मेरी परेशानी देखी तो वो कहने लगा कि तुम परेशान होना छोड़ दो, मैं तुम्हें कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। मगर मेरा दिल कहाँ बहलता था। फिर मैंने महसूस किया कि जमील एक अच्छा इंसान है। वो अरीबा के साथ अपना रिश्ता इस्तवार करने की कोशिश किया करता था। कभी अरीबा के लिए चॉकलेट्स लेकर आता तो कभी खिलौने। अक्सर वो उसे अपने साथ बाहर खेलने के लिए भी ले जाया करता था। जब अरीबा वापस आती तो बहुत खुश दिखाई देती थी। अब अरीबा भी आहिस्ता आहिस्ता जमील के साथ घुल मिल गई थी। वो उसे अब्बू कहने लगी थी और जमील भी उसका बहुत ख्याल रखता था। ये सब देखकर मेरी फिक्र और परेशानी खत्म हो गई थी, चूँकि मुझे और मेरी बेटी को एक महफूज छत मिल गई थी। वो शख्स जो मेरा शोहर बना था वो मेरी बेटी का भी बहुत ख्याल रखता था। और एक तरफ मेरे सगे भाई थे जो मुझे और मेरी बेटी को देखने के भी रवादार नहीं थे।
میری اریبہ 6 سال کی تھی جب جمیل ہماری زندگی میں شامل ہوا تھا۔ اس نے اریبہ کو بہترین اسکول میں داخل کروایا، اس کا ہر طرح سے خیال رکھا، اور آج میری بیٹی جوان ہو گئی تھی تو اس نے خواہش ظاہر کی کہ وہ ڈاکٹر بننا چاہتی ہے۔ یہ بات تو جیسے میں نے اپنے سر پر ہی سوار کر لی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ میری بیٹی ڈاکٹر ہی بنے۔ میں نے یہ بات جمیل سے بھی کی تھی۔ وہ کہنے لگا تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں جانوں اور میرا کام۔ میں بولے جمیل ڈاکٹر کی پڑھائی بہت مہنگی ہوتی ہے، ہمارے پاس اتنا سرمایہ نہیں ہے، پھر ہم کیا کریں گے؟ جمیل کہنے لگا کہ تم مجھے اپنے ایمان سے بتاؤ کہ آج تک میں نے تمہیں کبھی پیسوں کی کمی ہونے دی ہے؟ میں نے تمہیں کسی چیز کے لیے پریشان کیا ہے؟ تمہیں کسی چیز کے لیے ترسایا ہے؟ میں نے نفی میں سر ہلا دیا اور بولی جمیل آپ نے تو ہمارا بہت خیال رکھا ہے، آپ نے ہمیں ہر چیز دی ہے۔ تو جمیل کہنے لگا پھر فکر کس بات کی ہے، میں اریبہ کو ضرور ڈاکٹر بناؤں گا۔ پھر جمیل نے جیسا کہا تھا اس نے ویسا ہی کیا۔ مجھے نہیں پتا کہ اس نے پیسوں کا بندوبست کہاں سے کیا تھا، اس کے پاس پیسے کہاں سے آئے تھے۔ اس نے اریبہ کے سارے خرچے برداشت کیے، اور آج میں یہ بات فخریہ کہہ سکتی ہوں کہ میری بیٹی میرے شوہر کی وجہ سے ڈاکٹر بن گئی ہے۔ وہ ایک بہت بڑے ہسپتال میں باقاعدہ طور پر جانے لگی ہے۔ ان دنوں میری اور جمیل کے تو قدم ہی زمین پر نہیں ٹکتے تھے۔ مجھے لگتا تھا کہ اب زندگی میں مجھے ہر چیز حاصل ہو گئی ہے، اب مجھے کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ مگر ہمیں کیا پتا ہوتا ہے کہ آنے والا پل ہمارے لیے کیا لے کر آ رہا ہے۔ یہی ہوا۔ شام میں چارپائی پر بیٹھی میں سبزی کاٹ رہی تھی جب اریبہ میرے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ وہ کہنے لگی امی میری زندگی میں ایک کمی رہی ہے، وہ آپ نے اور ابو نے کبھی پوری نہیں کی۔ اریبہ کا شکوہ سن کر میں تو دنگ رہ گئی۔ میں بولی بیٹی میں نے اور تمہارے ابو نے اپنی پوری کوشش کی ہے کہ تمہارے لیے ہر چیز کا انتظام کرے، تمہاری ہر خواہش پوری کرے۔ تم ہمیں بتاؤ کہ تمہیں ایسی کون سی چیز درکار تھی جو ہم تمہیں نہیں دلا پائے؟ اریبہ کہنے لگی امی میری بڑی خواہش تھی کہ میری کوئی بہن یا بھائی ہوتا، مگر میری یہ خواہش کبھی پوری نہیں ہو سکی۔ اب میں ہاتھ جوڑ کر آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ آپ میرا کوئی بہن یا بھائی اس دنیا میں لے آئیں۔ میں تو اریبہ کی بات سن کر ہنستی تھی۔ میں بولی کیا ہو گیا تمہیں، کیسی باتیں کر رہی ہو؟ اب تو میری نانی بننے کی عمر ہے اور تم مجھے ماں بنانا چاہتی ہو؟ اریبہ کہنے لگی امی جو بھی ہو جائے مجھے میرا بہن یا بھائی چاہیے ہی چاہیے۔ میں بولی چل پگلی میرا دماغ نہ خراب کر، میں تو تمہارے رشتے ڈھونڈتی پھر رہی ہوں، اب تم بچوں کو کھلانے والے شوق اپنے گھر میں ہی جا کر کرنا۔ مجھے لگا یہ بات آئی گئی ہوگی، مگر جیسے ہی رات میں سونے کے لیے اپنے بستر پر آئی تو وہ جمیل کہنے لگا تمہیں نہیں لگتا تسنم کہ ہماری زندگی میں ایک بہت بڑی کمی ہے؟ میں نے اس کی جانب دیکھا اور بولی جمیل کیسی کمی؟ وہ کہنے لگا کہ تم دیکھ ہی رہی ہو نا کہ اریبہ جوان ہو گئی ہے، اب اس کی شادی کی عمر ہو گئی ہے، وہ رخصت ہو کر اگلے گھر چلی جائے گی، تو تم اور میں کیا کریں گے؟ ہمارے بڑھاپے کا سہارا کون ہوگا؟ ہم دونوں نے اپنی ساری زندگی اریبہ کی پرورش میں گزار دی اور ہمیں احساس تک نہ ہوا کہ ہمیں اپنی اولاد بھی درکار ہے۔ اب میں سوچتا ہوں تو دل پریشان سا ہو جاتا ہے کہ ہم نے اپنی جانب توجہ کیوں نہیں دی۔ تسنم میں اولاد چاہتا ہوں۔ میں حیران رہ گئی تھی، میرے شوہر نے تو آج سے پہلے یہ بات کبھی بھی نہیں کی تھی۔ میں بولی جمیل اب میں بچے کہاں سنبھال سکتی ہوں، میری عمر دیکھو زیادہ ہو گئی ہے۔ وہ کہنے لگا تسنم مجھے سچ میں اولاد کی ضرورت ہے، اگر تم اولاد نہیں دے سکتی تو تم مجھے دوسری شادی کی اجازت دے دو۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں تم دونوں میں سے کسی قسم کا کوئی فرق نہیں کروں گا، جیسا اسے کھلاؤں گا ویسا تمہیں بھی کھلاؤں گا، جیسا دوسری بیوی کو پہناؤں گا ویسا ہی تمہیں بھی پہناؤں گا۔ بولو منظور ہے؟ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں بولی جمیل کیا تم نے اپنے لیے کوئی لڑکی ڈھونڈ رکھی ہے؟ وہ کہنے لگا نہیں، میں نے ابھی تک تو اپنے لیے کوئی رشتہ تلاش نہیں کیا اور مجھے نہیں لگتا کہ مجھے اس چیز کی ضرورت پڑے گی۔ تم مجھ سے وعدہ کرو کہ تم مجھے اولاد دے دو گی تو میں دوسری شادی نہیں کروں گا۔ میرا اور جمیل کا بہت اچھا وقت گزرا تھا، وہ ایک اچھا ہمسفر تھا، میں اسے کسی قیمت پر بھی کھونا نہیں چاہتی تھی۔ اب مجھے بھی اولاد کے بارے میں سوچنا پڑ رہا تھا۔ میری بیٹی ڈاکٹر بن چکی تھی۔ جیسے ہی صبح اریبہ ناشتے پر آئی میں اسے کہنے لگی اریبہ کل تم مجھ سے کہہ رہی تھی نا کہ تمہیں بہن کی ضرورت ہے، تو تم نے یہ بات کیسے کہہ دی؟ کہ تمہیں میری عمر کا احساس نہیں ہے؟ اس عمر میں ہم لوگ بچے کیسے جن سکتے ہیں؟ اریبہ کہنے لگی امی آپ اس چیز کی بالکل بھی فکر نہ کریں، میں جس ڈاکٹر کے ساتھ کام کرتی ہوں اس کا 35 سال کا تجربہ ہے، اس کے پاس ایک ایسی گولی ہے کہ جسے کھاتے ہی عورت حاملہ ہو جاتی ہے۔ اگر آپ چاہیں کہ اولاد ہو جائے تو مجھے بتائیے گا، میں اپنے ڈاکٹر سے وہ گولی لے آؤں گی۔ میں نے سر ہلا دی اور کہا کہ ہاں اریبہ تم میرے لیے وہ گولی لے آنا اور استعمال کا طریقہ بھی پوچھ لینا۔ وہ بے انتہا خوش ہو گئی تھی، اس نے اٹھ کر مجھے گلے لگا لیا اور کہنے لگی امی آپ اس چیز کی تو فکر ہی نہ کریں۔ اریبہ گھر سے چلی گئی تو میں سوچنے لگی تھی کہ کیا اب میں اس عمر میں بچے پیدا کرتی اچھی لگوں گی، مگر کیا کرتی کہ میری بھی مجبوری تھی، میں اپنا گھر اجاڑنا نہیں چاہتی تھی، میں اپنے شوہر کو گنوانا نہیں چاہتی تھی، اس سے میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اولاد پیدا کرنے کی کوشش ضرور کروں گی۔ رات میں اریبہ میرے لیے وہ گولی لے آئی جس کا اس نے مجھ سے ذکر کیا تھا۔ کہنے لگی امی یہ گولی آپ نے ہر رات کھا کر سونا ہے، اس کے بعد آپ حاملہ ہو جائیں گی۔ میں نے حامی بھر لی اور اس کے سامنے ہی وہ گولی نکل لی۔
ابھی تھوڑی دیر گزری تھی کہ مجھے نیند آنے لگی تھی، سر چکرانے لگ گیا تھا۔ میں بولی مجھے تو نیند آ رہی ہے، یہ کیسی گولی ہے؟ وہ کہنے لگی جی امی، اس گولی سے نیند بھی آتی ہے، مگر آپ فکر نہیں کریں، اگر آپ کو اولاد چاہیے ہو تو تھوڑی سی تو قربانی دینا ہی پڑے گی۔ میں نے بھی سوچا کہ ہاں بات تو ٹھیک ہے۔ خیر اب میں وہ گولی استعمال کرنے لگی تھی۔ ہر رات مجھے بہت جلدی نیند آ جایا کرتی تھی۔ صبح اٹھتی تو مجھے کچھ عجیب سا محسوس ہوتا، جسم ٹوٹا ہوا تھکا ہوا سا لگتا تھا، کپڑوں پر بھی گند کا نشان ہوتا تھا۔ میں نے ریبا سے کہا کہ میرے کپڑوں پر کچھ نشانات ہیں۔ وہ میری طرف ایسے نظروں سے دیکھ رہی تھی جیسے کہہ رہی ہو کہ امی آپ تو بالکل ہی دیوانی ہو گئی ہیں۔ میں نے جلدی سے سر جھٹک دیا، بولی نہیں ایسی بات نہیں ہے، دراصل میں پریشان ہو گئی تھی اس لیے پوچھ رہی ہوں۔ وہ کہنے لگی امی مجھے نہیں پتا، آپ یہ بات ابو سے پوچھے، کیونکہ میں تو اپنے کمرے میں سوئی ہوئی ہوتی ہوں۔ میں نے اس بات کا جمیل کے ساتھ بھی تذکرہ کیا۔ میں کہنے لگی جمیل رات میں جلدی سو جاتی ہوں تو آپ کو کسی قسم کی کوئی پریشانی تو نہیں ہوتی؟ پہلے تو میں آپ کو چائے بنا کر دے دیتی تھی، مگر آج کل تو بہت جلدی سو جاتی ہوں۔ جمیل کہنے لگا نہیں ایسی بات نہیں ہے، میں اپنی اولاد کی خاطر چائے کی قربانی تو دے ہی سکتا ہوں۔ تم جلدی سو جاتی ہو تو مجھے اس سے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ میں بولی جمیل تم سے ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں۔ کہنے لگا ہاں ہاں کہو۔ میں بولی صبح جب میں نیند سے بیدار ہوتی ہوں تو میرے کپڑوں پر گند سا لگا ہوتا ہے، تمہیں وجہ پتہ ہے اس کی؟ جمیل ہنس دیا، کہنے لگا تسنم جیسے ہی تم سوتی ہو تمہارے 15-10 منٹ بعد میں بھی سو جاتا ہوں، کیونکہ پہلے تو تم مجھے چائے بنا کر دیتی تھی، اب تو کوئی چائے بنانے والا بھی نہیں ہوتا، اس لیے مجھے بھی جلدی نیند آ جاتی ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ تمہارے کپڑوں پر کیا لگا ہوتا ہے اور کیسے لگتا ہے۔ جمیل کی باتیں سن کر میں نے سوچا کہ مجھے بلا وجہ پریشان نہیں ہونا چاہیے، یہ بس میرا وہم بھی تو ہوگا، اس لیے میں نے اس بات کو نظر انداز کر دیا تھا۔ اب مجھے اریبہ کی فکر ہونے لگی تھی۔ میں نے جمیل سے کہا کہ اریبہ اب جوان ہو گئی ہے، ہمیں اس کی شادی کا کوئی انتظام کرنا چاہیے۔ وہ کہنے لگا ہاں کیوں نہیں، تمہیں چاہیے تم رشتہ کرانے والی عورت سے بات کرو اور ان سے کہو کہ ہماری بیٹی کے لیے اچھا سا رشتہ تلاش کرے۔ مجھے جمیل کی بات اچھی لگی تھی، اس لیے میں نے فوراً سے رشتہ کرانے والی عورت سے رابطہ کیا اور اسے کہا کہ میری بیٹی کے لیے ایک مناسب سا رشتہ ڈھونڈ دے۔ وہ کہنے لگی تم فکر ہی نہ کرو، تمہاری لڑکی خوبصورت بھی ہے، پڑھی لکھی، اور سب سے بڑی بات یہ کہ وہ ایک ڈاکٹر ہے، اس کے لیے بہت اچھا رشتہ مل جائے گا۔ میں یہ بات سن کر مطمئن ہو گئی تھی۔ اگلے ہی دن وہ عورت ایک رشتہ لے کر ہمارے گھر آئی تھی۔ رشتہ بھی کافی مناسب تھا اور وہ بھی تھا ایک ڈاکٹر کا۔ جیسے میری بیٹی تھی ویسے ہی وہ لڑکا بھی پڑھا لکھا اور ڈاکٹر تھا۔ مجھے رشتہ بہت اچھا لگا تھا۔ میں نے کہا کہ میں اپنے شوہر سے مشورہ کر کے آپ کو کوئی جواب دوں گی۔ میں نے ایسا اس لیے کہا تھا کہ اس وقت جمیل گھر پر موجود نہیں تھے، وہ لوگ لڑکے کی تصویر ہمیں دے گئے تھے۔ میں نے ریبا کو تصویر دکھائی تو ریبا مسکرا کر کہنے لگی امی لڑکا تو مناسب ہے، آگے جیسے آپ کی اور ابو کی مرضی۔ میں اس کی طرف سے اچھا جواب پا کر خوش ہو گئی تھی۔ اب مجھے جمیل کی واپسی کی فکر تھی۔ میں چاہتی تھی کہ وہ گھر واپس آئے تاکہ میں اسے لڑکے کی تصویر دکھا سکوں۔ جمیل جب گھر آیا تو میں نے اسے کہا کہ دیکھو ہماری بیٹی کے لیے کتنا اچھا رشتہ ہے، تمہیں کیسا لگا لڑکا؟ جمیل نے تصویر دیکھی تو وہ کچھ بجھ سا گیا تھا، کہنے لگا لڑکا تو مناسب ہے، پہلے تم اریبہ سے پوچھ لو۔ میں بولی اریبہ کو بھی یہ لڑکا منظور ہے۔ میری بات سن کر جمیل کے چہرے کی رنگت اڑ گئی۔ وہ کہنے لگا کہ ماں بیٹی نے رشتہ پسند کر کے مجھے بتا دیا، یہ بھی بڑا آسان ہے، نہیں تو تمہیں چاہیے تھا کہ ریبا کو رخصت کر کے مجھے بتا دیتی کہ میں نے اپنی بیٹی کی شادی کر دی ہے۔ میں بولی جمیل تم کیسی باتیں کر رہے ہو، میں تم سے مشورہ کیے بنا کوئی بھی قدم نہیں اٹھا سکتی۔ میں نے تو لڑکے والوں سے بھی یہی کہا ہے کہ میں ابھی کوئی جواب نہیں دے سکتی، پہلے اپنے شوہر سے مشورہ کروں گی۔ جمیل نے نفی میں سر ہلا دیا اور کہنے لگا بس رہنے دو، بس رہنے دو، تم لوگوں نے جو کرنا تھا وہ کر لیا۔ اتنا کہہ کر وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ پتہ نہیں کیوں اسے چھوٹی سی بات اتنی بری لگ گئی۔ اریبہ بھی جمیل کے پیچھے ہی کمرے میں چلی گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہی اندر سے کنڈی لگنے کی آواز آئی۔ میں دنگ رہ گئی تھی کہ کنڈی کیوں لگا لی، پھر سوچا کہ شاید اریبہ منا رہی ہوگی باپ کو۔ اریبہ کافی دیر بعد کمرے سے باہر نکلی تو اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں بولی تمہارے ابو مان گئے کیا؟ تو اس نے نفی میں سر ہلا دیا، کہنے لگی امی مجھے نہیں کرنی شادی۔ مجھے جمیل پر بہت غصہ آیا کہ اس نے نہ جانے ریبہ سے کیا الٹا سیدھا کہہ دیا کہ جو بچی رو بھی رہی ہے اور شادی سے منع بھی کر رہی ہے۔ میں نے سوچا کہ ابھی اس بات کو چھوڑ دیتی ہوں، پھر بعد میں جمیل سے بات کروں گی۔ خیر رات کے وقت میں نے جمیل سے کہا کہ تم نے ریبہ سے کیا کہا ہے کہ وہ رشتہ کرنے سے انکاری ہو گئی ہے؟ جمیل کا رنگ اڑ گیا۔ وہ کہنے لگا میں نے کیا کہنا تھا اسے، میں نے تو بس یہی کہا کہ تم ماں بیٹی نے پہلے ہی رشتہ پسند کر لیا، مجھے تو بتایا بھی نہیں۔ میں چپ کر گئی تھی۔ میں صبح جب اریبہ کے پاس آئی تو اریبہ ہسپتال جانے کے لیے بالکل تیار کھڑی تھی۔ میں بولی اریبہ میں نے آج لڑکے والوں کو فون کرنا ہے، میں حامی بھر دوں؟ اریبہ نے نفی میں سر ہلا دیا۔ میں بولی آخر ایسا بھی کیا ہو گیا ہے کہ تم اس رشتے سے انکاری ہو گئی؟ وہ کہنے لگی امی میں شادی کے قابل نہیں رہی۔ یہ بات سن کر تو مجھے زور کا جھٹکا لگا۔ میں بولی تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، یہ تم کیا اول فول بک رہی ہو؟ اریبہ کہنے لگی امی میں نے جو کہا ہے بس اسی پر دھیان دے، یہی آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ وہ اتنا کہہ کر چلی گئی تھی۔
مجھے اداسی نے گھیر لیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر ہوا کیا ہے۔ میں نے ڈاکٹر کے رشتے سے بھی انکار نہیں کیا تھا۔ اب ان لوگوں کی ہر روز مجھے فون کالز آتی اور وہ جواب طلب کرتے۔ میں انہیں ٹال دیتی تھی۔ میں اریبہ کو منانا چاہتی تھی۔ اریبہ تو میرے ساتھ بات کرنے کو بھی تیار نہیں تھی۔ وہ ہر وقت کھوئی کھوئی سی رہتی۔ جب میں وجہ پوچھتی تو مجھے نظر انداز کر دیتی۔ اریبہ اب اپنے باپ کے ساتھ زیادہ اٹیچ ہو گئی تھی۔ مجھ سے اس نے بڑی دوری اختیار کر لی۔ مجھے تو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا کہ آخر ہو کیا رہا ہے، کیونکہ میں تو رات کو گولی کھاتی جس کی وجہ سے سارا دن بھی سوئی رہتی اور بدن تھکاوٹ سے چور چور محسوس ہوتا۔ اریبہ جیسے ہسپتال سے واپس آتی اپنے باپ کے پاس جا کر بیٹھ جاتی۔ وہ دونوں نہ جانے مجھ سے چھپ چھپ کر کیا باتیں کرتے رہتے تھے۔ اب میں اداس رہنے لگی تھی۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ اریبہ کی بھی آنکھوں میں اداسی ہے۔ وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہے مگر کہہ نہیں پاتی۔ میں نے سوچا کیا پتا وہ شادی کے لیے فکر مند ہو، اس سے میں نے ڈاکٹر والے رشتے سے انکار کر کے دوسرا رشتہ گھر بلوا لیا تھا اور جمیل کو پہلے سے خبردار کر دیا تھا کہ وہ گھر سے نہ نکلے، کیونکہ آج لڑکے والوں نے اریبہ کو دیکھنے آنا تھا۔ لڑکے والے ہمارے گھر آئے تو مجھے یہ رشتہ بھی مناسب لگا۔ میں نے جمیل کی طرف اشارہ کیا، اس رشتے کو اوکے کر دیں۔ تبھی جمیل لڑکے والوں سے الٹے سیدھے سوالات کرنے لگا۔ وہ کہنے لگا کہ آپ لوگوں کا فرقہ کیا ہے؟ لڑکے والے کہنے لگے ہمیں فرقے سے کوئی غرض نہیں ہے، ہم مسلمان ہیں اور ہمارے لیے یہی کافی ہے کہ لڑکی بھی مسلمان ہو۔ مگر جمیل پھر کہنے لگا لڑکا کتنے پیسے کماتا ہے، لڑکے کا باپ کتنا کماتا ہے، اور لڑکی کی بیائی ہوئی بہنیں زیادہ عرصہ کے لیے والدین کے گھر تو نہیں رہنے آتی۔ یہ باتیں سن کر لڑکے کی والدہ نے حیرت سے جمیل کو دیکھا تھا اور پھر کہنے لگی آپ سے مل کر اچھا لگا، پھر ملاقات ہوگی۔ اتنا کہہ کر وہ کچھ بھی کھائے پیے بنا ہی ہمارے گھر سے چلے گئے تھے۔ میں نے کھا جانے والی نگاہوں سے جمیل کو دیکھا اور بولی یہ بھی بھلا کوئی سوال تھے کرنے والے، تم نے یہ سب باتیں ان سے کیوں پوچھی؟ جمیل کہنے لگا کہ ہماری بیٹی لاکھوں میں ایک ہے، ایسے کسی راہ چلتے سے اس کی شادی نہیں کرنی، میں نے اچھی طرح چھان پٹک کر کروں گا۔ میں نے سر دونوں ہاتھوں میں گرا لیا۔ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر یہ سب ہو کیا رہا ہے۔ ایسے ہی 2-3 دفعہ اور بھی اریبہ کے رشتے آئے مگر جمیل نے کوئی نہ کوئی بہانہ تلاش کر کے رشتہ واپس کر دیا تھا۔ اب مجھے دال میں کچھ کالا لگنے لگا۔ میں نے بھی سوچ لیا تھا کہ میں اب اپنے مکمل حواس میں رہوں گی۔ یہ تبھی ممکن تھا جب میں اریبہ کی دی ہوئی گولی نہ کھاتی، اس لیے آج رات میں نے وہ گولی نہیں کھائی تھی۔ خیر آج بھی مجھے وقت سے ہی نیند آ گئی تھی مگر آدھی رات کو میری آنکھ کسی کے بولنے کی آواز سے کھلی تھی۔ یہ آواز کسی اور کی نہیں جمیل کی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا کہ میں تم سے بے تحاشا محبت کرتا ہوں، تمہیں پا لینے کے لیے میں نے بہت پاپڑ بیلے ہیں۔ تم یقین کرو میں نے ایک بیوہ عورت سے شادی تو کر لی تھی مگر مجھے اس سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوا، نہ اولاد نہ ہی سکون۔ شاید میں ایسے ہی اپنے بے رنگ زندگی گزار بھی لیتا اگر مجھے اس بات کا اندازہ نہ ہو جاتا کہ تم کتنی حسین ہو۔ میں نے ایک بیوہ عورت سے شادی کی تھی، شاید اسی چیز کا اجر اللہ نے مجھے تمہارے روپ میں دیا ہے۔ دیکھو تم جوان بھی ہو اور حسین بھی، اور پھر تم مجھے کتنی آسانی سے میسر ہو گئی ہو۔ میں اللہ کا جتنا بھی شکر کروں اتنا ہی کم ہے۔ یہ باتیں سن کر تو میں تھر تھر کانپنے لگی تھی۔ میرا شوہر جمیل آخر کس سے اظہار محبت کر رہا تھا؟ کمرے میں مکمل طور پر اندھیرا تھا، اس لیے میں کچھ دیکھ نہیں پائی تھی۔ میں نے ہمت جمع کی اور اٹھ کر کمرے کا بلب جلا دیا۔ یہ دیکھ کر تو میری جان ہی نکل گئی کہ جمیل کے ساتھ ہماری پڑوسن کی بیٹی بھی بیٹھی ہوئی تھی۔ میں ایک دم سے پھٹ پڑی اور بولی یہ سب کیا ہے جمیل؟ جمیل نے مجھے جاگتا ہوا دیکھا تو وہ گھبرا گیا، کہنے لگا آج رات تم نے گولی نہیں کھائی تھی کیا؟ میں نے آگے بڑھ کر جمیل کے منہ پر تھپڑ دے مارا اور بولی یہ سب کیا ہے، یہ کیا ڈرامہ ہے؟ جمیل کہنے لگا ڈرامہ تو تم ہو، تم نے میری زندگی جہنم بنا دی۔ میں تمہارے ساتھ بالکل بھی خوش نہیں ہوں، تمہیں ابھی طلاق دے کر اس گھر سے نکال دیتا ہوں۔ جمیل نے بڑی آسانی سے مجھے 3 دفعہ طلاق دے کر برسوں کی رفاقت توڑ دی تھی۔ میں لٹی پٹی سی اریبہ کے کمرے میں آئی اور کہنے لگی اریبہ چلو اس گھر سے، تمہارے باپ نے مجھے طلاق دے دی ہے۔ اریبہ کہنے لگی میں آپ کے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گی۔ میں یہ بات سن کر دنگ رہ گئی تھی اور بولی اریبہ تم اپنی ماں کو چھوڑ رہی ہو؟ تو وہ کہنے لگی کہ آپ قاتل ہو۔ یہ بات سن کر میں تھر تھر کانپنے لگی تھی اور بولی اریبہ تم اتنا بڑا الزام اپنی ماں پر کیسے لگا سکتی ہو؟ وہ کہنے لگی میں آپ پر الزام نہیں لگا رہی، مجھے یہ سب باتیں ابو نے بتائی ہیں۔ یاد ہے جس روز میرے لیے ڈاکٹر لڑکے کا رشتہ آیا تھا، میں ابو کو منانے کے لیے ان کے کمرے میں گئی تھی، تب ابو نے اندر سے کنڈی لگا لی کہ مجھے ساری باتیں بتا دی۔ وہ کہنے لگے تھے کہ میں تمہیں ایک راز کی بات بتانے والا ہوں، تمہاری ماں نے تمہارے حقیقی باپ کو زہر دے کر مار دیا تھا کیونکہ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ اب تم اس لڑکے سے شادی کر لو مگر یہ نہ ہو کہ کسی اور کو پسند کرو اور پھر اپنی ماں کی طرح ڈاکٹر لڑکے کو زہر دے کر مار دو۔ تب مجھے احساس ہوا کہ مجھے شادی نہیں کرنی چاہیے، میں تو شادی کے قابل ہی نہیں تھی۔ اگر میں بھی اپنی ماں کی طرح ہی نکلتی تو کیا ہوتا؟ میں آپ کی طرح قاتل نہیں بننا چاہتی تھی، اس لیے میں نے شادی سے منع کر دیا۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی اور قسمیں کھا کھا کر اریبہ کو یقین دلانے لگی تھی کہ میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا تھا۔ میں تو جمیل کو جانتی بھی نہیں تھی، ابو نے ہی میرا رشتہ ڈھونڈا تھا اور انہوں نے میری شادی کروائی تھی۔ میں نے بڑی مشکل سے اریبہ کو اپنے ساتھ چلنے پر راضی کیا تھا۔ میں اپنے بھائیوں کے گھر آئی تو میرے بھائیوں نے اپنے ماتھے پر بل ڈال لیے۔
وہ کہنے لگے اب کیا کرنے آئی ہو؟ ہمارے حصے کی تو ساری زمین ہڑپ کر گئی ہو۔ میں یہ بات سن کر حیران ہوئی اور بولی آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ بھابی کہنے لگی زیادہ بھولی مت بنو، ہمیں سب پتا ہے کہ جب تمہارے باپ نے تمہاری شادی جمیل کے ساتھ کی تھی تب اپنی آدھی جائیداد انہوں نے جمیل کے نام پر لگائی تھی۔ اب میں سارا قصہ سمجھ گئی تھی کہ جمیل نے شاید مجھ سے شادی بھی صرف اسی لیے کی تھی کہ اسے ابو نے زمین اور جائیداد دی تھی اور اس نے اریبہ کو پڑھایا لکھایا بھی انہی پیسوں سے تھا۔ اریبہ نے مجھے بتایا کہ وہ گولی جو ہر رات میں کھاتی تھی وہ اریبہ اپنی ڈاکٹر سے لے کر نہیں آتی تھی، بلکہ وہ بھی جمیل نے ہی اریبہ کو دی تھی، یہ کہہ کر کہ مجھے اپنا وارث چاہیے۔ تمہاری ماں تو تمہیں اپنے ساتھ لے کر آئی تھی، اس لیے اس نے میرا بچہ پیدا ہی نہیں کیا۔ یہ بات سن کر اریبہ کا دل ٹوٹ گیا، اس لیے اس نے جمیل کی خواہش کو اپنی خواہش بنا کر میرے سامنے پیش کیا تاکہ میں انکار نہ کر سکوں۔ اس سب کے پیچھے جمیل کی مکروب پلاننگ چھپی ہوئی تھی۔ اس نے محلے کی ایک جوان لڑکی سے چھپ کر نکاح کر لیا۔ وہ مجھے صحت گولی کھلا رہا تھا کہ میں جلد از جلد بستر پر پڑ جاؤں اور پھر وہ کھلم کھلا اپنی شادی کا اعلان کر دے۔ اور جہاں تک اریبہ کی شادی کی بات رہی تو وہ اریبہ کی بھی شادی اسی لیے نہیں ہونے دینا چاہتا تھا کیونکہ وہ اب گھر میں بیٹھ کر کھانا چاہتا تھا اور اس کی یہ پلاننگ تھی کہ اریبہ کمائے گی اور وہ بیٹھ کر کھائے گا۔ اب مجھے اور اریبہ کو اس کی حقیقت پتہ چل چکی تھی۔ ہم ماں بیٹی نے کتنے سال ایک دھوکے باز شخص کے ساتھ گزار دیے اور ہمیں اس کے دھوکے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے میرا نقصان ہونے سے پہلے ہی مجھے جمیل کی اصلیت دکھا دی تھی۔ میں نے قانونی کارروائی کر کے اپنی جائیداد واپس لے لی۔ میں نے اور اریبہ نے علیحدہ گھر لے لیا۔ اب ہم سکون سے رہتی ہیں اور سکون کی زندگی گزار رہی ہیں۔ ناظرین، آپ کو آج کی یہ کہانی کیسی لگی؟ اور اس طرح کی مزید سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل ایڈیو پن پوائنٹ کے ساتھ جڑے رہیے گا، اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لائک کرنا مت بھولیے گا۔ تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ کل ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے شکریہ۔ اللہ حافظ۔